أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौफीक से ये हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, शुक्र गुजार बनने के फवायद। ये असल में अरबिक राइटर हैं और उस बुक को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। डॉक्टर शहजादा फैसल बिन मिशाल है, उन्होंने इसको लिखा था। ये असल में बेसिकली बिन सऊद जो फैमिली है अब्दुल अजीज आले सऊद की, उनमें से किसी की ये बुक लिखी हुई है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। दारुल बलाग की बुक है। तो इस पूरी बुक में नाम से भी आपको जाहिर हो रहा है, मैं इसका इंडेक्स थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। टॉपिक क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें शुक्र का मफहूम और हकीकत, शुक्र का लुग़वी और इस्तिलाही मानी, शुक्र की हकीकत, शुक्र की फजीलत, शुक्र निस्फ़ ईमान है, शुक्र अल्लाह की रजा को पाने का एक जरिया है, शुक्र इबादत है, शुक्र करना अंबिया की सिफात में से एक है, जन्नत वालों की सिफत है शुक्र करना, शुक्र ही नेमतों की हमेशगी का असल राज है, शुक्र गुजारों को क्या मिलेगा, 9 पॉइंट्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। क्या अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार मुमकिन है? हम अल्लाह ताला की नेमतों पर इसका शुक्र किस तरह अदा करें? फिर दिल से शुक्र करना क्या होता है, जुबान से और आज़ाए जिस्मानी से शुक्र अदा करना क्या है, फिर जिस्म के अज़ा से शुक्र अदा करने के 2 तरीके हैं इसमें, फिर सारी बात का खुलासा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि शुक्र हासिल करने की क्या चीजें हैं। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक होगा इंशाल्लाह। फिर तकदीर पर राजी होना, तकदीर के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। फिर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पे गौर करना, नेमतों के हवाले से लोगों की क्या मुख्तलिफ हालतें हो जाती हैं, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करना। फिर इसके बाद शुक्र की इक़साम है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, या जब बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार होता है तो उसकी क्या मिसाल है। फिर बंदों के साथ कैसे शुक्र करें। फिर मखलूक का शुक्र अल्लाह ताला के लिए, मखलूक का शुक्र मखलूक के लिए, यानी बंदों और बंदों का और बंदों और अल्लाह ताला का ताल्लुक है। फिर इसी तरह हम शुक्र गुजारों और नाशुक्रों की मुख्तलिफ किस्में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे पोल खुलेंगे हमारे। हम बहुत सोचते हैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बीवी है, कहते मैंने कभी शिकवा ही नहीं किया, लेकिन आप गौर करें तो उसके हर जुमले के शुरू में पहले एक शिकवा होता है, आप तो मेरी मानते नहीं, आपने तो कभी ये किया ही नहीं। तो कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ने चाहा तो इस पूरी सीरीज को सुनने के बाद आपको सबसे पहले अपना पता चलेगा कि मैं कितनी शुक्रगुजार बीवी हूँ और मैं कितनी शुक्रगुजार माँ हूँ और मैं अल्लाह की कितनी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि असल चीज तो शुक्र ही है। फिर इसी तरह से शुक्रगुजार कम होते हैं, फिर ना शुक्रे लोग, शुक्र अदा ना करने की सजा, और क्या ज़राए और वसाइल है जिससे शुक्राने नेमत हासिल हो। फिर अमीर और गरीब का शुक्र क्या है, ये भी बड़ा प्यारा टॉपिक है। फिर नेमतों की हम किस्में पढ़ेंगे। कुछ नेमतें जो सारी मखलूक के पास होती हैं, कुछ हमारी अपने पास जाती होती हैं, कुछ हमारी जात से मुतल्लिक हैं, और फिर वो नेमतें जिनका हमें कभी ख्याल भी नहीं आया। करना क्या है एंड पे, वो फिर आखिरी दिन ही बताऊंगी। तो हमारा बहुत खूबसूरत सिंपल प्रैक्टिकल बुक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे, शुक्रगुजार बनने के फवायद।
ایک مختصر سی بک ہے جس کو ہم ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس میں مختلف نشستوں میں شکر سے متعلق ہر چیز دیکھیں گے۔ میں آپ کو شروع میں ایک چیز بتا دوں کہ اس کورس کے کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ کی زندگی میٹھی ہو جائے گی، کیونکہ شکر زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے شکر چائے میں۔ پھیکی چائے پینے والوں کو کیا پتا کہ میٹھی چائے کا کیا طریقہ ہے۔ آج حقیقت یہ کہ ہمارے پاس کمی چیزوں کی نہیں ہے، کمی شکر کی ہے۔ عمومی طور پہ دیکھیں تو دنیا میں اکثر لوگ جو ہیں وہ دکھی اور پریشان دکھتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ سارے زمانے کے غم انہی کے نصیب میں، اور آپ افراد کی طور پہ دیکھ لیجئے، اقوام کے طور پہ دیکھیے، ملکی سطح پہ دیکھیے، ایسے لگتا ہے کہ آج کا مسلمان دکھی دکھی پھرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ مسلمان بیچارے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈس آرگنائز، دکھی اور ہر غم۔ وہی بات کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ علامہ اقبال نے تو یہ شعر شاید کسی اور سوچ سے کہا تھا، لیکن آج کا بچے کا نام اس لیے لوں گی کہ آج کے جو مسلمان بچے ہیں انہوں نے اسلام کا وہ عروج نہیں دیکھا جو کہ اسلام کی اصل دولت ہے۔ اس وقت مسلم ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں خوش رہنے کا اگر حق ہے کسی کو تو مسلمان کو ہے، اگر کامیابیوں کا حق تھا تو مسلمان کو تھا۔ وہ کہتے نا کہ ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ابھرے ادھر ڈوبے۔ اور شاید ہارون رشید نام کے ایک خلیفہ کا قول تھا، جب بادل کو دیکھا کہ جا رہا برس نہیں رہا تو اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو جہاں مرضی جا کے برس، تیرا خراج مجھے ہی ملے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ایسٹ سے ویسٹ تک مسلمانوں کی حکومت تھی، ادھر بھی مسلمان تو ادھر بھی مسلمان۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ دکھی ہے، پریشان ہے۔ گورا لفظ سنتے ہی ایک دم خوش قسمت، خوشحال اور بہت مہذب انسان کا تصور آتا ہے۔ تو ایک سوال سے یہ بات شروع کروں گی کہ کیا آج کا مسلمان بیچارہ ہے؟ کیا آج مسلمان کے پاس اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ کیا آج کے مسلمان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ اب اس کو ایک امت کے شخص کی صورت میں بھی، پھر اس سے ذرا سا نیچے کر کے دیکھیں تو پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں پہ، اس سے تھوڑا سا نیچے آئیے تو خاندانی طور پہ، اور سب سے اندر آئیں گے تو سنگل یونٹ آپ ہیں۔ کیا میں پریشان ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرے پاس نعمتوں کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ خود سے سوال کیجئے اور یہ سوال لکھیے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ دنیا داری کے ناطے سے بھی دیکھا جائے تو ماں باپ، اولاد، پھر شوہر، گھر، بچے، یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو دنیا میں بھی کامیابی اور خوشی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں؟ اب ایک سوال لکھیے، کیا میں خوش ہوں؟ کیا میں اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے شامل کرتی ہوں کہ جن پہ لوگ رش کر سکیں؟ ہر ایک اپنے اندر کی کیفیت لکھے، اور اگر آپ کو جواب یس میں ملے تو اس کا ایک مطلب یاد رکھیے کہ آپ شکر گزار ہیں، آپ شاکرہ ہیں، اور اگر آپ ایک مرد ہیں تو آپ شاکر ہیں۔ اور اگر اس میں کسی چیز میں کمی ہے تو انسانی طور پہ اللہ نے خود کہا کہ ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، کسی کو مال میں زیادہ کیا، کسی کو اولاد میں کیا، کسی کو گھر میں، کسی کو حسن میں، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو یہ تو فطرت کی بانٹ ہے۔ لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں اور آپ مطمئن نہیں ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے، میں نہیں آپ کو کہتی کہ آپ ایسی ہیں، لیکن یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ میں شکر کی کمی ہے، کیونکہ شکر انسان کی زندگی کو شکووں سے خالی کرتا ہے۔ جم لکھیے، میری عادت ہے کہ ہر سیریز میں کچھ جملے بولتی ہوں اور ان کو الگ سے جمع کر لے تو وہ جیمز بن جاتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ جن پہ صرف ایک جملے پہ غور کریں نا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ شکر شکوے کی موت ہے۔ چلیے خود سے پوچھئے، کیا میں شکوے کرتی ہوں؟ شوہر سے شکوے کرتی ہوں، بچوں سے شکوے؟ اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کی تو پہلا لفظ جس کو الف با تا کہتے ہیں نا،
الف سے با سے تا سے حروف بنتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے بولنے کا پہلا لفظ شکوہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ محبت کا اظہار بھی شکوے سے کریں گے. آ گیا خیال ہمارا، کر لیا یاد، سوچ لیا آپ نے، پوچھ لیا آپ نے، تو یہ شکوے کا انداز ہے. جب زندگی میں شکر آتا ہے نا تو شکوہ نہیں رہتا. اب دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ اور میں جس مہذب دنیا میں جیتے ہیں، کم و بیش ہر جگہ ایسے ہی ہے. کوئی آپ سے کوئی اچھا معاملہ کرے، کوئی نیکی کا برتاؤ کرے تو آپ فوراً بغیر سوچے کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. اور انگلش میں کہہ دیں تھینک یو. بہت ہی پیاری انگلش بولیں تو تھینکس. نارویجین میں بولیں تو تھک. یہ کس کو پتا؟ آپ جانتی؟ ماشاء اللہ. فرینچ میں کیا کہتے ہیں؟ ویسی میسی کہتے ہیں. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ میرے پنجابی میں کہتے ہی کوئی نہیں ہے شکریہ. وہ کہتا ہے تو جو کیتا ہے تھوڑا ہی کیتا ہے، تینوں ایسو بات ہی کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ذرا سا کوئی کسی کا کچھ کر دے تو ہم اس کو تھینک یو بولتے ہیں. اب دیکھیے جب لفظ تھینک یو یا شکریہ بولا جاتا ہے نا، صرف چند لفظ ہیں لیکن سننے والے کے کان میں یہ مٹھاس رس گھولتے ہیں. کوئی کتنا آپ کے لیے تھک چکا ہو نا، آپ آگے سے کہہ دیں نا تھینک یو، شکریہ. اور اگر آپ کا مزاج دینی ہے اور آپ اس میں دعا دے دیں، جزاک اللہ کہہ دیں، تو اس کی تعریف کر دیں، یقین کریں اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. کسی کی عطا، مہربانی، نیک سلوک، حسن سلوک، احسان پہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس سے انسان خوش ہوتے ہیں. بس ان سارے جذبوں کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہے شکر گزاری. اور دین کا خلاصہ الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. قیامت کے دن نامہ اعمال اور میزان کے جو بڑے بڑے پلڑے ہیں نا، یہ الحمدللہ سے بھر جائیں گے. یہاں تک آتا ہے کہ الحمدللہ سے آدھا میزان بھر جاتا ہے. کیا پتہ چلا کہ ہمیں دوسروں کو شکریہ کہنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جو بھی کوئی آپ کے لیے کرتا ہے، ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بھی وہی کریں. مثلا کسی نے آپ کو پانی پلایا تو جواب میں آپ اس کو پانی پلائیں، کوئی ضروری نہیں ہے اس وقت اس کو پیاس لگی ہو. کسی نے آپ کو سونے کے لیے بستر دیا تو اب آپ کے پاس بستر ہے ہی نہیں کہ جواب میں اس کو آفر کریں. لیکن یہ 2-4 لفظوں میں یہ جملے بول کر ہم اگلے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی یہ جملہ اگر آپ نوٹ کر لینا کہ دنیا میں کسی کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 تھینکس کہہ کے، دوسری بات اس کو دعا دے کر، تیسری بات ہے کسی کے سامنے اس کی تعریف کر کے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، اور چوتھی بات ہے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے آپ کے نیک جذبے پھوٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ خالق اور مالک کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. یہ ترمذی کی روایت ہے باب الشکر میں. کیا پتہ چلا؟ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ میرا آپ کا زیادہ معاملہ دن رات کن سے ہوتا ہے؟ لوگوں سے ہوتا ہے نا. کوئی کھلاتا ہے تو انسان ہے، کوئی سواری پیش کرتا ہے تو انسان ہے وہ. اور اسی طرح سے مختلف قسموں میں آپ دیکھ لیجئے تو انسان ہی ہے نا جو ہمارے کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے جو انا پرست ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے اندر اتنی خود پسندی بھری ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا شکریہ ادا کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے لوگوں کے پسندیدہ ہو جائیں گے. آپ ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کریں، یعنی میں آپ کو چاہتی ہوں کہ ورکشاپ کی طرح کراؤں کہ آپ یہاں بیٹھ کے صرف سن کے اور لکھ کے اور پڑھ کے نہ جائیں. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے خاندان سے بھی گھومائیں. آپ اپنے گھر کے لوگوں کا بھی ایک مزاج نوٹ کر لیں. چلیے، کیا آپ کو اپنے خاندان کا کون سا فرد سب سے اچھا لگتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے فطری محبت، ماں کی، باپ کی، بچے کی، شوہر کی. میں اس کی بات نہیں کر رہی، یہ تو خون میں گندی ہوئی ہے. کالی بدصورت ماں بھی ہوگی، بچے کو وہی پیاری لگے گی. یعنی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی. اس سے برعکس لوگوں میں سے کس انسان سے آپ زیادہ خوش ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں مائی فیوریٹ آنٹی، مائی فیوریٹ کزن، مائی فیوریٹ کولیگ، میری پسندیدہ فلاں باجی بڑی اچھی، فلاں بہن بڑی اچھی. عموماً
کون لوگ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں. میں نے جب بھی یہ ایکٹیویٹی کی، میرے دل دماغ کے اندر جو بھی تصویر بنتی ہے نا، ان لوگوں کی بنتی ہے جو شکر گزار بہت ہوتے ہیں، تھینکفل ہوتے ہیں. ایک ہماری سسٹر ہے، بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کی مثال دیتی ہوں میں. ان کا فیوریٹ کام پتہ کیا؟ لوگوں کو شکریہ بولنا. او تھینک یو ویری مچ، او سو نائس. کبھی حق دیں گی، پیار. اپنے بچوں کو وہ کیسے شکریہ ادا کرتی ہیں، یقین کریں ہم نے تو کبھی اپنے بچوں سے شاید ہی سیدھے منہ بات کی ہو. ہم کہتے بگڑ جائیں گے، چلو انہوں نے کھپایا ہی بڑا ہوا ہے. ہمارا سب سے زیادہ موڈ خراب اپنے بچوں میں ہوتا ہے. از اٹ ٹرو؟ پوچھ لے جا کے اپنے بچوں سے ماما کیسی ہیں، وہ کہیں گے ایک جگہ میں گئی ہوئی تھی تو وہ اب سسٹر ہمیں تو آن لائن سے ہی ہماری ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اب ہیلپر بھی ہیں، تو وہ بات کرتی ہیں تو بڑی سافٹ لگتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے. تو میں ان کے گھر گئی. اب ان کی 3-4 بچیاں تھیں، ینگ تھی، بڑی چھوٹی نا. تو ایسی کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا یور موم از سو پولائٹ. میں کہا تمہاری امی کتنی سوس. تو وہ ایک نے دوسری کو، دوسری نے تیسری کو دیکھا، کہتی استاذ آر یو رائٹ. وہ بھی بیٹھی تھی. میں نے کہا بولو. اب وہ تھوڑی سی بیچاری شرمندہ بھی ہو گئی اور کہنے لگی نہیں یہ مجھے ستاتی بھی تو بڑا ہے نا. لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہم اپنوں ہی کے ساتھ زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو وہ جن کی بات سنانے لگی ہوں، اٹھتے بیٹھتے انہوں نے پہلے شکریہ ادا کرنے. فون پہ بات ہوگی، السلام علیکم، او باجی شکریہ، بہت شکریہ، او باجی بڑی مہربانی، تھوڑی دیر تھینکس ا لاٹ، کہ پنجابی، کبھی اردو، کبھی انگلش. تو میں جب بھی ان کے گھر سے ہو کے آؤں تو میں کہتی ہوں کہ جو بھی ان کا نام ہے، میں کہتی ہوں آپ کے گھر سے جانے کے بعد، یعنی آپ جیسی جو ماں ہے نا، کسی کو اپنی ماں نہیں اچھی لگے گی. وہ اتنا شکریہ ادا کرتی ہیں. اپریسیشن، تعریف، میاں کی تعریف، بچوں کی تعریف، ساس کی، جو بھی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بدلے، سوچنے کا انداز بدلیں، آپ کو وہ جو برے لگتے تھے نا وہ اچھے لگیں گے. تو آج اس سیریز میں سے اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں. آپ کے میرے ارد گرد رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اور میں نہیں بدل سکتے، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ چھوڑیں گے تو ہم زیادہ دکھی ہوں گے. کیا کریں پھر؟ آپ ان کی تعریف کرنی شروع کر دیں. دیکھیں شکر کے 2-3 درجے بتا دیے. تعریف کریں، ان کا منہ سے شکریہ ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں. کوئی بندہ آپ کے لیے تھوڑا بھی کچھ کرے نا، آپ یہ بولیں کہ میرے لیے اس نے بہت کیا. اب شکریہ یا تھینک یو یا شکر گزاری کے اندر جو روح ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ میں اس کی فارمیشن آپ کو بتانے لگی ہوں. جب امیدیں تھوڑی ہوتی ہیں نا تو آپ کو کسی کا تھوڑا بھی کیا ہوا بہت لگتا ہے، اور جب امیدوں کی لمبی لسٹیں پہلے لگی ہوئی ہیں تو اگلا آپ کے لیے جو مرضی کر کے آ جائے، آپ نے کہنا کیتا تے ایسو پر تھوڑا کیتا سو. جیسے آپ کی مثال دے دیتی ہوں، باہر سے آئی ہیں، پیرس سے آئی ہیں نا. اب ظاہر ادھر آپ کا میکا بھی ہوگا اور سسرال بھی ہوگا، موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب یہ پیرس سے آئی، اب یہ وہاں سے کیا سوچتی ہیں، میں جا رہی ہوں اتنا احسان کر کے، اتنی ٹکٹ لگا کے، اتنے گھنٹے سفر کر کے، اتنے تحفے لے کر. بس دیکھنا 2-3 گاڑیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں گی اور پھر وہ ہمیں گھر آ کر ایک بڑا سا کمرہ دے دیں گے، اور جدھر ہم نے جانا ہے ہمارے ساتھ، اور کھانے اور پینے، اور جو بچوں کے، اور مثال ہے ان کے بچے بھی ساتھ ہیں تو ماموں تو سارا دن بچوں کو لے لے کے پھرتے ہی رہیں گے، اور خالائیں تو بچوں کو نہلائیں گی دہلائیں گی. امیدوں کی ایک لسٹ ہے. اب جب یہ سارا کچھ کر کے بیٹھیں گی نا، اب ہوگا کیا کہ واقعی وہ کریں گے. ہر ایک کرتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے مزاج میں ہے. ہمارا تو کلچر ہی جو ہے الحمدللہ بہت ہاسپیٹیبل کلچر ہے، لیکن چونکہ ان کی امیدیں بہت تھی نا. لیکن اگر اس امید میں کمی کیا ہو گئی، 2-3 کی بجائے صرف 1 گاڑی بھیجی جس میں ان کا سامان نہیں پورا آیا، وہیں ان کے دل میں خود شروع ہو جائے گی. کیا بلا، گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں تو ایک ہی بھیجی، چھوٹی بھیجی، بڑی بھیج دیتے. بات سمجھ گئے؟ اب وہ 1 گاڑی کا آنا ان کو نعمت نہیں لگے گا کہ چلو ہم تو بیٹھ گئے آگے، گاڑی سامان تو کہیں بھی آ سکتا تھا. خیر گھر آئے، پتا کیا چلا کہ گھر میں ماشاءاللہ اب افراد کا اضافہ ہو گیا. پہلے تو 1 تھا، اب تو زیادہ بچے بھی آگے، تو ان کو پورا انڈیپینڈنٹ الگ حصہ نہیں ملا، ان کو کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہنا پڑ گیا. بس دن میں 4-6 بار ان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا. اب کیا ہوا، وہ جو کیا نا انہوں نے وہ ان کو نظر نہیں آئے گا.
اور جو نہیں کیا نا وہ نظر آئے گا. یقین کریں یہ آپ کے میرے خوش رہنے کا راز ہے. لوگوں سے امیدیں چھوڑ دیں. یہ سوچ کے آئیں میں آؤں گی, کسی نے پانی بھی نہیں پوچھنا, خود ٹیکسی لوں گی, گھر آؤں گی اور کہیں الگ رہوں گی, اور صرف جاؤں گی تب جب بلائیں گے. جب ورسٹ ٹو ورسٹ بہت بیڈ سے بیڈ سوچ لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد تھوڑا بھی کوئی کرے نا تو یہ کہیں گے ارے واہ مل دیں آگے, میں تو سوچا تھا مجھے جانا پڑے گا. امیدیں چھوڑ دیں لوگوں سے, آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی. آج سے وہ گلاسز لے لیں, دوربین تو نہیں کہتی, خوردبین بھی نہیں کہتی, اینکوں والوں کے پاس جائیے, آپٹیکلز والوں کی جو دکانیں ہیں انہیں کہہ دیں کہ بھائی مجھے ایک چشمہ چاہیے, گلاسز چاہیے. کون سے؟ جو مجھے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں نظر دلائے. میری نظروں میں وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے میرے لیے کی ہیں وہ مجھے نظر آئیں. اور یقین کریں یہ گلاسز آپ کو 1,00,000 روپے کے ملتے ہیں نا لے لیں, کیونکہ جو ہی آپ نے یہ گلاسز پہننے ہیں نا اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جانی ہے. آپ 1,00,000 روپے کا جوڑا پہن کر خوش نہیں ہوں گی, آپ 10 لاکھ کی گاڑی میں خوش نہیں ہوں گی, پر یہ گلاسز پہن کے آپ بہت خوش ہوں گی. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ آرزویں اس کی قلیل, مومن جو ہوتا ہے اس کی آرزویں قلیل ہوتی ہیں, امیدیں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کریں. آپ اپنے اوپر لیجئے, کیا آپ کو اپنے گھر والوں سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں؟ ایک جملہ یاد کریں, قرآن میں تو ہمیں اللہ نے ہر مثال دی ہوئی ہے. ہم بات کر لیتے ہیں ماں باپ سے, کیونکہ ماں باپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا بندہ, فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سوچ لے کہ وہ اس کے برا سلوک کریں گے. کوئی بھی شخص ہم میں سے اپنے ماں باپ کا ستایا ہوا, باپ ہے ماں ہے دونوں ہیں, ایک جو سمبولیکلی ہم بات کر رہے ہیں, برے سے برا بھی آپ کے ساتھ کرے نا تو آپ اس وقت کس کو یاد کریں؟ آپ کہیں میرا باپ ابراہیم کے باپ جیسے بات تو نہیں کہہ رہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, غالباً سورہ مریم میں آتا ہے, کہتا تھا میں تجھے رجم کر دوں گا, پتھر ماروں گا, اور وَهْجُرْنِي مُلِيًّا, تو میری نظروں سے دور ہو جا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کبھی اس کو دین کی دعوت دیتے تھے نا تو وہ کوسنے دیتا تھا. چلیے باپ کی ماں کی بات تو لگ گئے, آگے چلے. بھائی بہن ایک اور ایشو ہوتا ہے, فلاں نے مجھے پوچھا نہیں, فلاں نے مجھے بتایا نہیں, اور بھائی بہن سے ذرا سے اوپر چلے جائیں تو ماموں, پھپھا, چچا, خالو. یقین کریں یہ ہمارے کینسر ہیں. جو شکوے گلے دلوں میں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہوں نے آج ہماری زندگی کو بیماریوں سے بھر دیا. بھائی بہن کچھ بھی کر لے, آپ کہتے ہیں میرے بھائی میری جائیداد کھا گئے, سب سے ورسٹ سنیریو, میری زمین پہ قبضہ کر لیا, میری بیٹی کا رشتہ چھوڑ دیا, میری بیٹی کو لے گئے اور اس کو بڑا ہی دکھی کیا. کچھ بھی کر دے فوراً سوچئے میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں تو نہیں پھینکا, میرے قتل کی کوششیں تو نہیں کی. یقین کریں گے آپ کو لگے گا آپ کے بھائی دنیا کے بہترین بھائی ہیں. دیکھیے کسی سے ایکسپیکٹ کچھ اور کرنا اس کی اور صورت ہوتی ہے, لیکن دلوں میں گلے اور شکوے نہ پالیں. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کا ہو فوراً سوچ لے الحمدللہ, اس سے زیادہ ورسٹ معاملہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, وہ نہیں ہوا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آئیں گی. بیٹھ کے نا کاغذ پہ لکھیں کیا چیز اگر دوسرا میرے لیے نہ کرتا تو میرے لیے کتنا نقصان کا ذریعہ ہوتا. آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں. یقین کریں 1 گھنٹہ بھی اگر آپ اور میں کہیں نا کہ ہم دوسروں کی مدد اور ان کے تعاون کے بغیر جی سکتے ہیں تو نہیں جی سکتے. ہم لوگوں کی ضرورت ہے, لوگ ہماری ضرورت ہے. تو پہلا اصول سمجھ آ گیا شکر گزاری کا, کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوں اور پھر اس کو اپریشیٹ کریں. ایک دفعہ آپ تعریف کر کے دیکھیں اللہ کی وہ سنت جو سورۃ ابراہیم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. میں سوچتی ہوں صرف اس ایک آیت کو آج لکھ کر جائیں, یاد کر لیں, پڑھے میرے ساتھ
وَإِذْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے پکارا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اللہ کتنا قدردان ہے، دیکھیے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو خود اتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ اپنے دو نام جوڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا، الشاکر اور الشکور، اور وہ اتنا شکور، فاؤل کا وزن ہے، سپرلیٹیو ڈگری کہہ لیں، ایگزیجریشن ہے اس میں، ہماری چند سالہ زندگی کی نیکیاں، اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اس کی اتنی قدر کرے گا کہ ہمیشہ کی جنتوں میں بسا دے گا۔ اس سے زیادہ کوئی ہماری قدر کر سکتا؟ اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ آپ اس کے سامنے بہا کے تو دیکھیں، واللہ اس ایک قطرے کی بدولت اللہ آپ کو دنیا کی بادشاہتیں بھی دلا سکتا ہے، یہاں نہ دے تو آخرت میں آپ کے درجے بلند کر دے گا۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، تو کیا اس کے بندے نہیں کریں گے؟ سچ بتائیے، آپ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کامن پن کسی کو چاہیے، ایک سیفٹی پن چاہیے، وہ دے، اگلا اتنا شکر گزار ہو جاتا ہے، آپ کی بار بار شکریہ، مہربانیاں اور باتیں کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، بہت بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، کبیر کہتے ہیں بڑی، سب سے بڑی یا بہت بڑی کامیابی۔ اس کے شروع میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الا اللہ الا ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى، اتنا پیارا جملہ کہتے ہیں، اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں اس ضعیف اور ناتواں بندے پہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ نہ تو ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے اوپر لے کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جس کو یہ آنکھ مل گئی، جس کو یہ آنکھ مل گئی وہ خوش ہو گیا دنیا میں، جس کو شکر والی نظر مل گئی اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ اس کو دنیا میں بھی دیکھیے، آپ اپنی ماسی، چلے تھوڑا سا ماسی کے ساتھ بھی شکر گزاری کی بات کر لیں، ہم کیا کہتے ہیں تو کرنی کی ہے، باجی تا 9 دن پتہ لگے گا جیسے میں نہیں آواں گی۔ ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماسی بہت کچھ کرتی ہے؟ جب وہ نہیں آتی، اور آتے ہی پہلے ہم اس کا جو خوب وارم ویلکم کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ سب کو پتا ہے۔ جس عزت اور آنر سے آج ہم اپنی ماسیوں اور خدمتگاروں اور ملازموں کا استقبال کرتے ہیں، واللہ اللہ ہمیں زمانے کے الٹ پھیر سے بچا لے۔ ہمیں تو کوئی شادی پہ نہ بلائے تو ہمارا مزاج ہی سیدھا نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی دعوت میں نہ بلائے تو ہمارا مزاج سیدھا نہیں ہوتا، اتنی اندر ہماری بڑائی کا احساس ہے۔ اور وہ بیچاری جو 2 ٹکے لے کر ہمارا کام کرے گی، پہلے ہم اس کو 4 باتیں سناتے ہیں، آ گئی ہو، چھوڑ دیا اس نے، دیر سے آئی ہو، اور اللہ نہ کرے اگر ماسی ایک چھٹی کرنے کے بعد آئے، اور اس سے بھی بڑی اس کی بدبختی کہ اسے ایک ہی دن پہلے آپ سے 1000 روپے ایڈوانس بھی لے گئی، دوڑ گئی، کھا گئی، دھوکے باز، اینا نال جنہ کرو نہیں چوڑے، سر تے چڑھ جاندے۔ اور جب ہم پنجابی میں پھر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اردو میں وہ خوبصورت طریقے سے نہ شکریاں ہوتی کوئی نہیں ہے۔ ذرا سا سوچے، یقین کرے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنا ہمارے اندر نہ شکریوں کا جذبہ ہے، اس لیے ہم خوش نہیں رہتے، اس لیے ہم بد مزاج، چڑچڑے، دکھی، اور لوگ ہمیں نہیں اچھے لگ رہے ہوتے نا تو معذرت کے ساتھ ہم بھی لوگوں کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا اس وقت وہ ماسی اور وہ بابا اور ڈرائیور اور جو بھی ہے وہ اس وقت اندر سے کیا سوچ رہا ہوگا؟ اور ایک واقعہ کسی سے سنا تھا کہ ایک افسر صاحب کا مزاج رکھنے والے شخص تھے، ہر وقت غصہ گالی جو بھی زبان پہ تھی، کچھ عرصہ رہے، ریٹائرمنٹ ہو گئی یا ٹرانسفر ہوئی، جب بندہ کہیں جاتا آتا ہے نا پھر بڑا کہتا ہے ہوں مینوں معاف کر دیں، اور واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں۔ اس وقت ہم بڑا کہتے ہیں اچھا جو کہ معاف کر، آنے کے بعد ہم اگر خیر سے بچ کے آ جائیں پھر وہی کام شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر کہیں جائیں گے تو پھر پچھوا لیں گے۔ تو خیر ایک دعوت جو اس کے لیے لوگوں نے رکھی
کہ جی یہ جا رہے ہیں، ان کی جانے کی خوشی میں دعوت کر دیں. تو جو اس کا سیکٹری تھا نا، وہ جو پی این ہوتا ہے، سیکٹری نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کلرک، یا جو اس کے بیچارہ خدمت کار تھا، تو یہ اس کو کہتا ہے ارے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے بھی تمہیں کافی سخت کہا ہے، یعنی گالیاں دیتا تھا، اونچی بولتا تھا. تو وہ جو اس کا ملازم تھا نا، وہ کہنے لگا صاحب کوئی بات نہیں، حساب برابر. کہتا یہ حساب برابر کیا ہے بھائی؟ کہتا آپ مجھے اونچی گالیاں دیتے تھے، میں آپ کو دل میں دے لیتا تھا، حساب برابر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے، قدردانی کرو گے، نعمتیں بڑھیں گی، اور نہ شکری کرو گے، نعمتیں گھٹ جائیں گی. یاد رکھیے دنیا میں بھی آپ کے گھر کوئی دال چاول بنا کے بھیج دے اور آپ شکریہ اور تھینک یو اور بہت اچھا اور بارک اللہ اور اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم اور ایک جملہ تو بول دیں کہ اللہ آپ کو جنت کا کھانا کھلائے. یقین کرے اگلی دفعہ وہ آپ کے حصے کی ایک مٹھی دال کی اور چاولوں کی پہلے سے ڈال لے گی کہ آپ کو بھیجنا ہے. اور اگر کھایا تھا، ہم نہیں کھاتے، میرے بچے نہیں کھاتے کسی اور کے ہاتھ کا، بس وہ میرے ہی ہاتھ کا کھاتے ہیں. اور وہ آ کے دیکھے 3 دن پرانا کھانا کاؤنٹر پہ پڑا ہے، فریج میں جڑ رہا ہے، یا پکڑ کے نوکر کو دے دیا. کوئی آپ کسی کو بڑے پیار سے کچھ بھیجے اور وہ کہتے میں نے ماسی کو کھلا دیا. دیکھیں ماسی کو کھلانا بری بات نہیں ہے، پر آپ وہ کھلائیں جو آپ پکاتے ہیں. کسی نے بڑے لاڈ چاؤ سے آپ کو بھیجا تو آپ کو خود بھی کھانا چاہیے نا، اگلی دفعہ نہیں بھیجے گا. تو اصول کی بات یہ ہے کہ ان کو زیادہ ملتا ہے جو دوسروں کے دیے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جب شکر گزاری کریں گے تو یاد رکھیے اللہ آپ کی میری نعمتوں کو بڑھائے گا. کسی نے کہا، کہاوت سنی ہوئی ہے، پتہ نہیں بات سچ ہے کہ نہیں، کسی نے کہا کہ اللہ میرے نصیب کا جتنا رزق دینا ہے نا وہ دے دے، ابھی دے دے، کٹھا ہی دے دے، میں سارا ابھی لے لوں پھر بعد میں نہ دینا. کہا ٹھیک ہے. اب کیا اس کو دے دیا دے دیا دے دیا دے دیا. اب جب رزق مل بھی گیا پھر بھی نہیں ختم ہو رہا، اور آتا جا رہا. کہنے لگا اللہ میں نے تو کہا تھا سارا مجھے ابھی دے دے، تو پھر تو ابھی بھی دیتا جا رہا ہے. تو جس طرح سے بھی بات ہوئی ہے، جس نے کہا، بات صرف سمجھنے کے لیے، کوئی اس میں حدیث یا روایت کی بات نہیں. کہنے لگا کہ جب تجھے میں نے اتنا بھی دے دیا نا، لیکن تیری عادت کیا تھی کہ تو گھوڑے پہ بیٹھ کے روٹی توڑتا تھا نا، تو روٹی کا ایک نوالا نیچے گر جاتا تھا یا تھوڑا سا چورا، تو گھوڑے سے اتر کر اس نوالے کو یا اس چورے کو اٹھاتا تھا اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتا تھا. تیرا رزق کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یعنی تیرا میں نے دے دیا پورا، پر تم میرے دیے ہوئے رزق کی اتنی قدر کرتا ہے. اس کے بدلے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تیرے رزق کو بڑھاتا جا رہا ہوں. کسی جگہ آتا ہے کہ کہا کہ تجھے تو میں نے سارا دیا، پر جو تجھے دیا تو دوسروں میں بانٹ دیتا تھا، تو جو تو بانٹتا تھا اس کے بدلے میں تجھے اور دے دیتا تھا، تیرا رزق نہیں کم ہو سکتا. تو کیا خلاصہ ہے کہ ہر دم اللہ کا بھی شکر اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر. اور یقین کریں آپ اور میں اگر دیکھیں نا تو صرف ایک آنکھ، یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا، اس میں سے ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو مجھے جو دیکھنے کے 2 آلے دیے، کسی وجہ سے اگر ایک آنکھ نکل جائے نا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بیلنس نہیں رہتا دیکھنے کا، ہم پورا نہیں دیکھ سکتے. کسی نے اپنی بات شیئر کی کہ ان کی کوئی چھت کی کوئی چیز ان کے اوپر گری تو ایک آنکھ کا رنگ بدل گیا. یہ بینائی نے تو بڑا دکھی ہوتی تھی کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں کیا، اور دوسروں کی تو 2 آنکھیں ہیں. لیکن کسی اندھے کو دیکھا تو پھر احساس ہوا کہ اس کی تو ایک بھی نہیں ہے. اسی طرح غالباً امام شافعی یا امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ غربت کا حال اتنا برا ہوا کہ جوتا ہی نہیں تھا پاس. تو ایک دن اللہ سے شکوہ آ گیا کہ اللہ میرے پاس جوتے نہیں. مسجد کی طرف چل پڑے. جب مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا تو ایک ایسا شخص کلائم کرتا ہوا، کرال کرتا ہوا آ رہا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہے. کہا اس کو دیکھ. کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتے نہیں، پاؤں تو ہیں. تو جسم کے اوپر جو جو اللہ کی ہمارے نعمتیں ہیں ان کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے اگر ہماری بینائی چلی جائے، اتنی پیاری دنیا کو ہم دیکھیں گے. چلے آپ کہیں گے ادھر تو مٹی بہت ہے اور کچرا بہت ہے. آپ مری گئے، آپ سوات گئے، آپ گھومنے پھرنے گئے، دنیا دیکھنے، اتنے پیارے نظارے آپ کے پاس ارد گرد، اور آپ کی آنکھیں ہی نہیں ہیں. اپنے بچے کو دیکھ سکتے، اپنے پوتے کو دیکھ سکتے. آپ جن چیزوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ہیرا ہوتی ہیں، ہم ان میں سے کچھ نہ دیکھتے. گلاب کو دیکھ سکتے تھے، تربوز کو آپ دیکھ سکتے تھے، انار آپ دیکھ سکتے تھے. تو جب ایک آنکھ جو نظر آتی ہے اس کے بغیر اگر زندگی اندھیرا ہے تو جسم کے اندر تو اتنے باریک ٹیشوز ہیں.
اتنے باریک سیلز ہیں، ان کی قدردانی، ان کا شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں دن رات اس چیز کی فکر لگنی چاہیے کہ میرے مالک نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں نے اس میں سے اپنے رب کو شکریہ کے ساتھ پلٹانا ہے۔ دنیا میں آپ کہتے جی لین دین، آپ ہمیں کچھ دیتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی ضروریات بنی ہوئی ہے، آج آپ کو میری ضرورت ہے، کل مجھے آپ کی ضرورت ہے، اللہ کو تو نہیں ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ کہتے ہیں آپ نے ہمیں دعوت کھلائی ہے، اچھا اب اگلے جمعے آپ آ جائیں۔ دنیا میں ہم تو ایسے ہی وہ بھاؤتا ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کھائی بھی ہے جی تو کھلانی بھی ہے، اور شادی میں 100 روپیہ دیا تھا اب 100 دینا بھی ہے، اور کئی دفعہ صرف اس لیے ہمیں شادیاں بری لگتی ہیں کہ اس میں دینا پڑتا ہے، اور اگلے نے اب ہمیں دینا کوئی نہیں، یا ہم لے چکے یا دے چکے، بات سمجھ گئے نا؟ یعنی رشتوں کی مٹھاس کو ہم نے بھاؤتاؤ میں بدل دیا۔ کوئی کہتا ہے نہ کریں، نہ دیں، نہ لیں تو کیا ہوگا، کہتے نہیں پھر برا لگتا ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ اللہ کو کیا دیں۔ ایک ماں ایک دفعہ اپنے بچے کو لے کر آئی، کہنے لگی یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھے، اور جو ماں سب کے بیچ میں آ کے اپنے بچے کی یہ بات کہہ دے، مجھے بچے سے زیادہ ماں نہ سمجھ لگتی ہے، کیا وہ بچہ میری بات سنے گا؟ پہلے ہی ماں نے اس کی عزت تو میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ دیکھیں نا بچے کی ایک عزت ہوتی ہے، اب وہ آپ کو ایک استاد سمجھ کے ملتا ہے یا آپ کو بڑی عزت دیتا ہے، اب آپ کے سامنے ماں نے اس کی عزت تو خاک میں ملا دی، اب وہ آپ کی بات سنے گا؟ خیر میں نے ان کی بات کو ادھر ادھر کر دیا، پھر کہنے لگی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، کہنا پڑتا ہے، تو سب کو کہنا پڑتا ہے، آپ خود ہی پڑھتے تھے؟ سچ بتائیے، جب آپ نے 10 سال 12 سال کی عمر میں نماز پڑھی، خود پڑھ، کتنے لوگ ہیں آپ کے جو پہلے دوپٹہ لپیٹ کے بیٹھے ہوتے تھے 8 سال کی عمر میں نے نماز پڑھنی، سب کہہ کے پڑھتے ہیں، کہنی پڑتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے کیسے ہیں، کس انداز سے کہتے ہیں، کس مفہوم میں کہتے ہیں۔ بات میں جب اینڈ پہ بات ہوئی نا تو اب بات تو سمجھ آ گئی ہوئی تھی، تو میں نے پھر اس میں ان کو یہی پوچھا بچے سے، میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی دوست لڑکی تھی وہ جس کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا اپنی دوست کے بارے میں کیا گمان ہے، اچھی لگتی ہیں، تعلق کیسا ہے، پیار محبت کا ہے، ان کے ساتھ ملنے کو دل کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جب دنیا میں کسی سے دوستی ہوتی ہے، وہ ہمیں کچھ دیتا ہے، ہم اس کو کچھ دیتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ نے تو ہمیں کیا کچھ دیا۔ یعنی 4-5 منٹ میں نے اس کو صرف یہ بتا دیا کہ بیٹا نماز پڑھنا، دن میں 5 بار اللہ کو تھینک یو کہنا ہے، او اللہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے گھر دیا، آپ نے مجھے سردی دی تو کپڑے بھی دیے۔ بعد میں بچی مجھے کہنے لگی آج فرسٹ ٹائم مجھے سمجھ آئی ہے کہ مجھے دن میں 5 نمازیں کیوں پڑھنی ہے۔ امی ہمیشہ کہتی ہے نماز پڑھے، پر امی یہ نہیں بتاتی کیوں پڑھے۔ بات سمجھ گئے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا زیادہ اس چیز کو آپ سمجھیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ سے نعمتیں ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے نا، اس کو شکر کے ساتھ نعمت کو قید کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے قیدو، قید کر لو۔ بعض سے کہتا ہے حضرت عمر کا بھی یہ قول تھا، کسی کا بھی تھا، قول اچھا ہے، کہتے تھے اپنی نعمتوں کو قید کر لو شکر کے ساتھ۔ ایک لفافے میں خط لکھ کے ڈال دیا، پھر جب اس کو بند کر دیتے ہیں تو امید ہوتی ہے نا کہ کوئی خط نہیں کھولے گا، سیل ہو گیا، سیکیور ہو گیا، کوئی بھی چیز پیک کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں کھلتی۔ الحمدللہ کہہ کر ہم اپنی نعمتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، سیکیورڈ ہوتی ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمت آج ملی ہے یہ ہمیشہ رہے، تو پھر الحمدللہ کریں۔ پھر دل کی گہرائی سے شکر کی بات، شکر کے ساتھ آپ دل میں جھانک کے بولیں الحمدللہ، میں کچھ نہیں تھی، سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، جو ملا یہ اس کی عطا ہے۔ وہ ایک شعر اکثر رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، اگر نبی کے لیے کہتے ہیں تو شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے کہتے ہیں تو یہی ہے شکر، اور وہ کہے کہ یہ آپ کا کرم ہے کہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے، واللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک بات بنی ہوئی ہے۔ میری کیا اوقات کہ میں اتنے اچھے کپڑے پہنوں، میری کیا اوقات کہ میں اتنے اچھے گھر میں رہوں، میری کیا خوبی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرے، میری کیا شان کہ مجھے اللہ اتنی سکون کی زندگی دے۔ ہر دن صبح اٹھ کر بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور سلیوٹ کرے، اور تصور میں اس ماسی یا اس اچھے سے ملازم کو لائیے کہ جو آتے ہی کہتا ہے ملازم حاضر ہے جی، بندہ حاضر ہے، گل کرو، حکم دے جی کیا کروں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں کام مل گیا تو میری زندگی سکون والی ہو جائے گی۔
میرا آپ کا ہر روز صبح اٹھنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم پہ مالک کی ایک اور نعمت آج آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا۔ ہر رات کی نیند کو اگر ہم اپنی موت سمجھیں تو ہر دن آپ ایک نئی زندگی پانے کے احساس کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ کے اندر شکر کی کیفیت ہوگی۔ اور پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا شاید انٹروڈکشن میں کہ الحمدللہ سے ایک بندے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کا پہلا لفظ الحمدللہ صحیفہ ہے۔ صبح کا آغاز جاگنے کے ساتھ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جنتی جنت میں جائیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی، سورۃ الاعراف میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ساری تعریفیں اس رب کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ تو آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھرے، آپ چاہتی ہیں؟ تو پھر آپ کو یہ سیریز سننی پڑے گی۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اور کئی لوگ کہتے ہیں وہ شکر کی باتیں ہیں وہ تو میں آتا ہے، میں تو بڑا ہی شکر کرتی ہوں۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سنائیں جی آنٹی جی کیا حال ہے؟ اور شکر ہے، اور جس حال میں رکھے۔ بھئی یہ شکر ہے کہ شکوہ؟ یعنی 100 شکوے دل میں بسا کر لوگ شکر کا نام لیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو گننا ہے۔ چلیے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا اس مالک کی ہم پر؟ سوچئے سب۔ جی صحت، آپ کیا کہتی ہیں؟ آنکھیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ سب کچھ۔ جی مسلمان ہونا، اور جی آپ بتائیے۔ ہم اس وقت قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور جی آپ؟ قرآن کی ہدایت، ٹھیک ہے۔ اور جی آپ؟ محبت ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ سب ایک چیز بھول گئے، سب سے بڑی اللہ کی پہلی نعمت ہم پہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کسی نالی میں رینگتا ہوا کیڑا ہو سکتے تھے، آپ اور میں سانپ ہو سکتے تھے جس کو دیکھ کر ہی لوگ بھاگ جائیں، بچھو، کاکروچ، مینڈک، لومڑی، نام لکھیے ان جانوروں کے جن کا تصور کر کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم انسان ہوتے۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد مسلمان، پھر ایمان، پھر شعور، پھر مسلمان ہونے کے بعد قرآن کی محبت، پھر فرائض کا پابند، پھر سنتوں سے محبت، پھر نوافل کا عادی، پھر اخلاق حسنہ، مانتے جائیے۔ سب سے بڑی نعمت انسان ہونے کے بعد آپ کے میرے پاس جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ نے خود اس کو نعمت کہا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ آپ سب چونکہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا، تو آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے پاس نعمت ہو تو بندے کو چپتی نہیں ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ جب میں ویسٹ میں باہر کبھی نکلوں، یعنی جہاں مجھے نان مسلم دکھتے ہیں، آف کورس گاڑی میں یا اگر پبلک سفر کریں جہازوں میں، زیادہ مجھے ٹریولنگ میں ہی ملتے ہیں، میرے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے کھانے سے اور یہ بھوکے ہیں۔ یقین کریں، مبالغے کی بات نہیں کر رہی، بالکل فیل کرتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں میں نے تو کچھ نہیں سوچا اور مجھے اسلام مل گیا، اس کے پاس نہیں ہے۔ مجھے اللہ کا پیار ملا، اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو بیچارہ رب کو ہی نہیں مانتا۔ یعنی جتنا زیادہ آپ دوسروں کو سوچتے جائیں، دوسروں کو دیکھتے جائیں گے نا، آپ کو اتنا اپنا اسلام پیارا لگے گا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے ایک بہت نعمت ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، قرآن۔ میں تو اپنے قرآن کو پکڑ کرنا چھوتی ہوں اور پھر میں سوچتی ہوں، آپ بھی سوچئے، میرا تو دل بند ہوتا ہے سوچتے ہوئے بھی، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہماری زندگی کہاں ہوتی۔ دیکھیں لوگ عام طور پہ نا انسانی رشتوں یا نعمتوں کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں، گاڑی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، شادی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، بیٹا نہ ہوتا، بچے نہ ہوتے تو کیا کرتے۔
میں بالکل اپنے دل کے جذبوں سے سوچتی ہوں اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو زندگی کتنے اندھیروں میں ہوتی. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں، ایک طرف دریا ہے ایک طرف پہاڑ ہے اور زگ زیگ روڈ ہے، اور اتنے میں آپ کی گاڑی کی لائٹیں بند ہو جائیں اور آپ کے بریک فیل ہو جائیں. سوچ کے بھی کانپتے ہیں نا. مجھے قرآن اس طرح کی روشنی لگتا ہے کہ جس نے تو ہمیں حق اور باطل کا فرق بتایا، یہ کرو گے تو ادھر جاؤ گے، جنت کے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جہنم کے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قرآن کی نعمت اللہ نے تو خود اس کو کہہ دیا کہ یہ وہ نعمت ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. سورہ یونس کی آیت 58 اس کے ارد گرد کی آیت ہے 57 58 کہ تمہیں چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے خوشیاں مناؤ. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا، خوشیوں کا سامان اس قرآن کے ذریعے. چلیے اپنے اوپر لیں. کیا میں ان 3 بڑی نعمتوں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور نمبر 3 قرآن، اور یہ 3 کا حساب ہونا ہے قبر میں، اور اسی سے ملتی جلتی باتیں میدان حشر میں ہونی ہے. کیا میں ان نعمتوں پہ غور کر کے خوش ہوتی ہوں؟ زندگی میں کبھی پریشان ہوں، کوئی ستا گیا، کوئی ڈانٹ گیا، کوئی غصہ کر گیا، کوئی آپ کا مال کھا گیا، کسی کی غلطی سے آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کے بچی کا گھر ٹوٹ گیا، آپ کے بیٹے کا گھر چھوٹ گیا، کسی نے غلط جگہ رشتہ کرا دیا، 100 غم ہے ہمارے پاس دکھی ہونے کو. آپ ان سارے غموں کو اپنے اوپر لیں کہ اللہ نہ کرے یہ سارے ہی مجھے مل گئے، پر الحمدللہ میرے پاس اسلام ہے، الحمدللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہوں، اور الحمدللہ میرے پاس قرآن ہے. آپ کا پھر بھی کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اور یقین کریں معذرت کے ساتھ، میرے ذہن میں کسی دکھی بندے کو، پریشان بندے کو، اور بیماری ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بے صبرے پن پہ جتنی مجھے بدگمانی ہوتی ہے اس بندے پہ شاید ہی کبھی کسی پہ ہوتی ہو. میں کہتی ہوں جس کا اتنا بڑا رب ہے وہ کیوں مایوس ہے، وہ کیوں کسی پہ نظریں لگا رہا ہے، وہ کیوں کسی سے امید کا خواہ ہے. ویسٹ میں آج کل بہت سارے سیرین مسلم آئے ہوئے ہیں، تو اللہ جانے کیا کس کے حالات ہیں، میں ایک کی بات نہیں کر رہی. اب وہ سڑکوں پہ، اور فرانس میں تو گلی گلی کھڑے ہیں کونوں پہ، اور گود کے بچے اٹھائے ہوئے، ہاتھ میں اپنے پاسپورٹ پکڑے ہوتے ہیں، کھول کے وہ صفحہ جس پہ نام ہے، اور کھڑے ہیں، اور لوگ جہاں گاڑیاں اشاروں پہ کھڑی کرتے ہیں وہ فوراً پاس آتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں اپنے بھی جو میرے ساتھ 100 فٹافٹ پرس میں سے نوٹ نکالتے ہیں ان کو دیتے ہیں. پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ دیں یا دیں، مجھے بہت ہی برا لگتا ہے ان کا مانگنا. کیوں بھلا غیروں میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں. میں اپنے ملک کے بیگرز کو دیکھوں مجھے اتنے برے نہیں لگتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم سب مسلمان ہیں. یہ ایسی ہے جیسے بچے نے غلط بات کر دی لیکن گھر والوں کے سامنے ہی کر دی. جب میں نان مسلمز میں مسلمان کو کمزور، دکھی، منگتا دیکھتی ہوں، اور غیر مسلم آ کے ان کے ہاتھ میں 1 یورو ڈال دے، 2 ڈال، میرا دل کرتا ہے میں زمین میں ڈوب جاؤں. پتہ نہیں کیا وجہ، شاید اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ پہ نظریں بندے کی اس دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہیں. میں کہتی ہوں یہ یہاں سڑک پہ کھڑی عورت اب مانگ رہی ہے، رات کو تہجد میں کیوں نہیں مانگ رہی؟ کہ اللہ رات کو آ کے خود کہتا ہے کہ ہم کون ہے جو رزق مانگنے آئے. اب دوسروں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ میں جائز نہ جائز کی کوئی بات نہیں کری، نہ فتویٰ، یہ ایک میری پرسنل فیلنگ ہے، نہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ ثواب کی ہے. وہ مجبوریوں میں ہی مانگتے ہوں گے، لیکن ایک مسلمان کی خودی اور انا اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے نہ دبے، رب کے آگے ٹوٹے، روئے، مجبور، انی فقیر انی مستر، اور اللہ مجھے دے دے، لیکن بندوں کے سامنے مسلمان کا سر اٹھانا چاہیے. کوئی بیماری نہیں الحمدللہ. اور ان لوگوں پہ بھی مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو اپنے غم سناتے ہیں. دکھ، کیا ہر بندہ ڈاکٹر ہے؟ دیکھیے آپ کے میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائیں گے تو وہ علاج کرے گا نا. بتانی چاہیے، ڈاکٹرز کو بتانا چاہیے. لیکن آپ ان کو بتا رہے ہیں جو غریب بیچارے خود مریض ہیں. آپ ایک سناتے ہو، کہتے ہیں پہلے بیٹھو میں سناتی ہوں، تمہیں تو ایک گوڈے میں درد ہے، میرے تو دونوں گوڈے خراب ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے. اور پھر اس کے بعد مسئلے مسائل، مقدمے پڑ گئے، یہ ہو گیا، کھا گئے پی گئے. کیوں بھائی؟ آپ کے میرے ارد گرد رہنے والے لوگ لائرز ہیں، وکیل ہیں. الوکیل کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا وکیل بناتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں میں. میں کہتی ہوں اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر
چھوٹے چھوٹے بندوں کے پاس آتے ہیں. یہ تو ایسی ہے کہ کوئی صدر اوباما کے پاس جانے کی بجائے کسی چھوٹے سے 1000-1200 کی تنخواہ کرنے والے ملازم کے پاس جا کر کچھ مانگ لے. جب آپ کا میرا رب اتنا بڑا ہے، وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر ہم بندوں میں الجھتے ہیں. اور جب رب کے پاس جاتے بھی ہیں تو مانگتے کیا ہیں؟ ٹکے مانگتے ہیں، کوڑیاں مانگتے ہیں. وہ اتنا زیادہ ہمیں دے سکتا ہے، ہم تھوڑا سا لے کے خوش ہوتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس جائے اور بادشاہ اس کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو آپ کے بادشاہ سلامت مجھے وہ 10 روپے دے دیں. تو آپ کہتے ہیں بادشاہ ناراض ہوگا، وہ کہے گا تم نے مجھ سے 10 روپے مانگ کے میری بے عزتی کی. مجھ سے مانگتے کوئی لاکھوں مانگتے، کروڑوں مانگتے. بڑی بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگے وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہیں آپ؟ بڑی کیوں نہیں مانگتے؟ لیکن یہ بڑے اوپر کے درجے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اسی کے اندر آپ کو سارا شکر سکھانا چاہوں گی. ہم اس کو تقریباً 5 سے 6 نشستوں میں کریں گے، اللہ نے چاہا تو 5 ہوں گی، آج کے بعد 4 اور ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے رب کو پہچانا نہیں ہے. لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے کام کرا دو، دعاؤں میں یاد رکھنا، خیال رکھنا، پوچھنا. سب کو پتا ہوتا ہے، اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. دیکھیے انسان کا سہارا ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اسباب استعمال کر سکتے ہیں، پر نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ خود ہی دلوں میں ڈال دے گا. ابھی چند دن پہلے کسی کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، کسی نے بھیجا ہوا تھا کہ کوئی حج یا عمرے پہ گئے تو وہاں انہوں نے اپنی یہ کہانی سنائی. حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور شاید کوئی بیوہ عورت آ گئی تو اس کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں حج پہ تو جانا ہے لیکن اس کی ضرورت زیادہ ہے. انہوں نے ان کو دے دیے، یہ دے دیے، ختم. کیا میں حج پہ نہیں جا سکتا؟ میں نے کئی سال سے جمع کیے تھے، وہ تو ختم ہو گئے. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تصور کرتے ہیں نا. اللہ کا حکم دیکھیے کہ ادھر سے وہ پیسے دے کے فارغ ہوا، کوئی بہت بڑا بندہ آیا اور کچھ اس طرح کی کوئی کہانی تھی کہ اس نے کہا کہ میں کسی اچھے بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو میرے فلاں کا حج کر دے، حج بدل. وہ بغیر پیسوں کے اس کو حج پہ بھیج دیا. اس پہ نظریں لگائیں، خوش ہو جائیں گے. آپ اس دنیا میں بھی کھلیں گے. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا مطلب سمجھ آئے گا آپ کو. بہت لپیٹ کے رکھتے ہیں. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا نا، وہ آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا. الحمدللہ کے کئی لوگ ہیں نا بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں؟ الحمدلی الحمدلی الحمدلی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سارے شکر اس کے. اور کیا رہا تھا؟ ساری تعریفیں میری، ساری میری، ساری میری. ایک وقت آتا ہے لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی طلب ہوتی ہے. دوسرا طلب نہیں، لیکن کوئی کرے تو خوشی ہوتی ہے. اور ایک تیسرا درجہ آتا ہے کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو الجھن ہوتی ہے. میری کیوں کرتے ہو؟ اس کی کرو جس نے یہ سب دی ہیں. جتنا آپ اپنے رب کو پہچانتے جائیں گے، اس کی معرفت آتی جائے گی، اتنا زیادہ آپ نعمتوں کو پہچانیں گے. تو کیا بات سمجھ آئی اس بات میں کہ سب سے کٹ کر رب پہ نظریں لگا لیجئے. جو اس نے آپ کو دیا ہے نا، اس کو اپنا حق نہیں سمجھیں، اس کی عطا سمجھیں. یقین کرے آپ کی زندگی میں شکر گزاریاں آ جائیں گی. نیچے دیکھیے دنیا کے معاملوں میں اور دین کے معاملوں میں اپنے سے اوپر دیکھیے. لیکن ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کا شکر یا اللہ کی تعریف کرنی کیسے ہے. انشاءاللہ ہم اس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اندر اس کو کور کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کا حال کیا، شکر کے نام پر صرف زبان سے کہتے رہتے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن عملی اظہار نہیں کرتے، دل بھی خوش نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا دل بھی خوش ہوتا ہے، زبان سے بھی کہتے ہیں، لیکن خوشیوں کے وقت پہ ہی اللہ کو زیادہ ناراض کرتے ہیں. تو شکر کے 3 درجے ہوتے ہیں: شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح. پہلا کیا ہے؟ دل سے شکر. یہ کیا کیفیت ہے؟ اپنی چیک کریے گا آپ خود، کیونکہ میری آپ کو نہیں پتا، آپ کو میری نہیں پتا. یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی پتہ لگی جاتی ہے، یہ چیز چھپتی نہیں ہے. شکر بالقلب کیا؟ آپ کا دل کتنا خوش ہے. پوچھے اس وقت بھی میرا دل کتنا خوش رہتا ہے. کیا دل اڑ رہا ہے ہواؤں میں جیسے آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں؟ میرے جیسا تو کسی کا ہے ہی نہیں نصیب. یا غم ہے، پریشانی ہے؟ نعمتوں سے سرشار بندہ دل کا شاکر ہے.
دوسری بات زبان سے شکر. عام طور پہ زبان پہ کیا لفظ آ رہے ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کے، اور واقعی بندہ اتنا شکر ادا کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، لیکن کریں کہ اندر سے ابل رہا ہے چشمہ. دیکھیے آنسو آئے تو آپ روک نہیں سکتے نا، فطرت کا اصول ہے. شکر ایک چشمہ ہے، جب اندر ابلتا ہے نا تو کبھی چہرے پہ، کبھی لفظوں میں، کبھی دوسری طرح بات آتی ہے. اور تیسرا درجہ شکر کا بالجوارح، جب کوئی نعمت ملے تو پھر نعمت دینے والے کی رضا کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس کی خوشی کے ساتھ اس کو استعمال کریں. عموماً یہ تیسری سیڑھی پہ کم ہی لوگ چڑھتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ ذرا تکلیفوں میں، دکھوں میں ہوتے ہیں تو دبے رہتے ہیں، اور جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نافرمانی. اور آج ہمارا حال اللہ معاف کرے، سب کا نہیں، بٹ کم و بیش یہ ہو گیا کہ ہم اپنی خوشیوں میں سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے نوکروں کو بھی خوش رکھتے. کہتے ہیں ماسیوں کو خوش کرو، خالاؤں کو خوش بھیجو، پھپھیوں کو خوش بھیجو. سمجھ گئے ہوں گے جو ہمارا ٹریڈیشن ہے. لیکن ایسے وقتوں میں نہیں خوش کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں کرتے. اور ان محفلوں میں سب بڑوں کو بلا لیتے ہیں، مشیر، وزیر، میئر اور صدر اور فلاں کے ایم پی اے. فرشتوں کا داخلہ ممنوع، اور جس کا بھی ممنوع. یہ عملی ناشکری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل سے شکر کرنے والا بنا دے، کیونکہ جتنا شکر کرتے جائیں گے اتنا شکر بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھی شکر سے متعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.